बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रियतिही आदम व मिम्मन हमलना मअ नूह व मिन ज़ुर्रियतिही इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयतुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया। सदक़ इलाहुल आलमीन। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, ज़ुमरे अंबिया में से, आदम की औलाद में से हैं, और उन मोमिनों जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में यानी तूफ़ान से बचा लिया और बच्चा को उठा लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और इसराइल अलैहिस्सलाम की यानी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, और इन मुंतखब लोगों में से हैं जिन्हें हमने हिदायत बख्शी और बरगुज़िदा बनाया, जिन पर जब उन पर रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो रोते रोते सजदे में गिर पड़ते हैं। तमाम हम्द सताइश रब्बुल अफ़वाज के लिए कि उसने उस जैसा कोई रहीम करीम नहीं। उसका कहर बड़ा ही धीमा है, क्योंकि वह कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। वही तो है जो सदा झड़कता नहीं, वो हमेशा गज़बनाक नहीं रहता। हमारा प्यारा रब, उसने हमारे तमाम गुनाहों के मुआफ़िक हमसे सलूक नहीं करता और हमारी बदकारियों के मुआफ़िक हमको बदला नहीं देता। जिस कदर आसमान बुलंद है, इसी कदर उसकी शफ़क़त भी बुलंद है, और हम सिर्फ़ अपने खुदा ही से डरने वालों में से हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, आपका मेज़बान सिद्दीक़ और आज आपका पसंदीदा प्रोग्राम हक़ीक़ इरफ़ान में क़िस्सतुल अंबिया के साथ हाजिर है, और आप तमाम की खिदमत सलाम और खुश आमदीद। रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि आज उसने फिर हमें एक नई ज़िंदगी अता की, नया दीन अता किया, ताकि हम उसके शुक्रगुज़ार मंदों में शामिल हो सकें। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है कि रब ताला ने आखिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्यों मुंतखब किया, किसी और को क्यों नहीं। ऐसे में इसका जवाब हम अपनी पिछली नशिस्त में तफसील से पेश कर चुके, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उस नस्ल पाक से ताल्लुक़ है उनका, जिन पर रब ताला ने अपना ख़ास फ़ज़ल और बरकत व इनाम से सरफराज फरमाया था। और कुरान शरीफ का 14वां सूरा इब्राहीम, उसकी आयत नंबर 24 में उसी नस्ल पाक को शजरा तैयबा कहा गया है, चूँकि उनका ताल्लुक़ हज़रत सैद अलैहिस्सलाम से, जिन्हें शीस कहा जाता है। और हज़रत सैद अलैहिस्सलाम की नस्ल भी में जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उन्हें रब ताला ने फर्जंद होने का हक़ बख्शा। और उस ज़माने में जबकि लोग खुल्लम खुल्ला हर तरह की फ़िस्क़ फ़ुजूर में मुब्तला थे, गुनाह की घटाटोप अंधेरे में घिरे हुए थे, तबलीग के बावजूद तौबा न की और अपनी हठधर्मी में मुब्तला है। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा ने मर्द रास्तबाज़ कहकर पुकारा कि अपने ज़माने के लोगों में बेऐब थे और अपने वालिद और दादा की तरह खुदा के साथ साथ चलते थे। इसलिए रब्बुल अफ़वाज ने उन्हें अपनी फ़ौज में शामिल किया, यानी ज़मीनी फ़ौज में। जितने भी अंबिया हैं वो परवरदिगार आलम की समझे एक फ़ौज ही है। एक सिपाही होते हैं, और सिपाही जो होता है वो निडर होता है, क्योंकि फ़ौज में बुज़दिल को भर्ती नहीं की जाती। उनकी रास्तबाज़ी और दीदा दिलेरी होती है, और यही दीदा दिली की वजह से रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम खुदा की नज़र मकबूल थे। आप गौर करें, आज हमारे माशरा कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन जो लोग सिर्फ पारसाई के लिबास पहनने वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग हकीकतन किरदार में भी आला हैं, गुफ्तार में भी आला हैं, तो वो उन्हें किरदार की वजह से उन्हें क्या कहते हैं, दीनदार लोगों को, कि अल्लाह वाला है। और इसके बरक्स कोई बद किरदार है तो जाहिर सी बात है उन्हें क्या कह के पुकारेंगे, कि ये अल्लाह वाला कहेंगे नहीं, फिर इब्लीस वाला कहेंगे, या शैतान वाला, या उसके पैरोकार में शुमार करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हम दूसरे सवाल की जानिब जाते हैं। चूँकि हमारे पास वक्त बहुत महदूद होता है तो हम बहुत तेज़ी से चलेंगे। दूसरा सवाल हमारे पास है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने बरस तक तबलीग की,
اور اس دوران انہیں کیا کیا تکالیف کا درپیش رہیں اور کتنے لوگ ایمان لائے۔ ہم دیکھتے ہیں قصص الانبیاء، چونکہ ہمارا عنوان بھی یہی ہے، اور قصص الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق تالیف ہے علامہ ذوالفقار الساقی صاحب۔ صفحہ نمبر 94 اور 95 میں رقم تراز ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو انتہائی شفقت، محبت اور محنت سے تبلیغ کی۔ کتنے عرصہ؟ 950 سال عرق ریزی سے تبلیغ فرماتے رہے۔ اس سلسلے میں قرآن شریف کا سورہ اعراف اور آیت نمبر 59 تا 62 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، ہم دیکھتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے قوم، نہیں، میں نہیں، مجھ میں ذرا بھی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں تو رسول ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، ان سے رب العالمین کی طرف اشارہ، اور پہنچاتا ہوں تمہیں رب کا پیغام اپنے رب کی طرف سے، اور نصیحت کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہاری طرف، تمہارے پاس نصیحت آئی اور تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعہ جو تم سے ہے، جو تم میں سے ہے، یعنی حضرت نے کہا کہ میں تم میں سے ہوں، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں غضب الہی سے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چونکہ اردو اس کی طریق قدیم ہے، اور پھر آگے چل کے لکھتے کہ 120 سال تک تبلیغ کرتے رہے، صرف وہی لوگ ایماندار تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ اور ایک مقام پر اسی صفحہ کے 95 صفحہ اپنی کتاب کے صفحہ 95 پر لکھتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو انتہائی لگن اور جافشانی سے تبلیغ کی، محفل میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، خوشی میں اسی کو معبود برحق ماننے کے لیے، غم میں اسی کی عبادت کرنے کی ترغیب دی۔ اور ایک اور کتاب ہے روح البیان۔ روح البیان جلد 4 اور صفحہ نمبر 155 کے حوالے سے، اور راقم ہیں علامہ ذوالفقار الساقی صاحب، قصص الانبیاء کے تالیف ہیں، یہ اپنی اس کتاب کے صفحہ 96 پر ایک روایت تحریر کرتے، نقل کرتے ہیں۔ روایت میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس آئے، عید کا دن تھا، وہ بتوں کی پوجا میں مصروف تھے، شراب نوشی میں محو تھے، پردہ کے بغیر جانوروں کی طرح اپنی بیویوں سے مجامت کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں بلند آواز سے پکارا، انہیں توحید کی دعوت دی، مگر انہوں نے مجنون کہہ کر دعوت کو ٹھکرا دیا اور حضرت نوح کو مارنے لگے۔ ایک اور روایت جو روح البیان کے جلد 10 اور صفحہ 203 کے حوالے سے، اور علامہ ذوالفقار الساقی نے اسی واقعے کو رقم کیا ہے اپنے صفحہ 46 پر، اور وہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت نوح رات کے وقت ان میں سے کسی کے دروازے پر جاتے، دروازے پر دستک دیتے، گھر کا مالک پوچھتا کون؟ آپ فرماتے میں نوح ہوں، تو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ پیغمبر ہیں، لیکن یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا، عبرانی زبان میں یہ پیغام نہیں تھا، صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی بات، یا اس کو ماننا اپنے مالک حقیقی۔ وہاں یہ تھا کہ صرف اسے خدا مانو، وہی تمہارا رب ہے، اور طوفان آنے والا ہے، ساری دنیا غرق ہو جائے گی، اس طوفان سے ڈرایا تھا انہوں نے۔ ہم آگے چلیں گے کہ روسہ اور عمرہ کا رد عمل کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذوالفقار الساقی صاحب لکھتے ہیں اپنی تالیف میں 96 پہ کہ ہمیشہ اہل ثروت اور اصحاب اقتدار صالحین کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود ساری خرابیوں اور فسادات کا منبع ہوتا ہے۔ اصلاح کے براہ راست زد میں بھی ان کے اقتدار ان کے مفاد پڑتی ہے، یعنی اصلاح کے براہ راست زد میں بھی ان کے اقتدار کیا ہوتا ہے؟ ان کے مفاد پر پڑتی ہے، اس لیے عوام کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات ڈال دیتے ہیں، انہیں اہل حق سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انبیاء کے خلاف تو سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف پہلا ہتھیار ان کا یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بشر ہے، بشر سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا نبی، یہ رسول خدا کی طرف ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ہماری طرح انسان ہے، بھلے یہ کبھی نبوت کے منصب پر عالی فائز پر ہو سکتا ہے، اس اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہتھیار اکثر کارگر ثابت ہوتا ہے۔
کیونکہ جس انسان سے وہ متعارف ہیں یا تھے، جس انسان کے اندر سے کردار سے واقف تھے، وہ جس انسانیت کے نمائندے ان کے رؤسا اور سردار ران قوم کر رہے تھے، وہ تو ساری بدماشیوں، صفاقیوں، دھوکہ بازیوں کا پلندہ تھی، سنگ دل، بے رحم، لالچی، عیاش اور بدکاری۔ یہی تو انسان تھا جسے وہ صبح و شام اپنے گرد و پیش دیکھنے کے عادی تھے۔ ایسا انسان نبی بننا یا نبی ہونا ناممکن ہے۔ ایسا انسان خدا کی طرف سے اس کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب و قطعاً غلط۔ وہ بیچارے مجبور تھے، سہل انسان، نیک انسان، پاک باز انسان، راست باز انسان ان کے معاشرے میں تھا کہاں؟ معاف کیجیے، آج بھی ہم جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں اور تو ظاہری لفظ میں تو پارسائی خوب جھلکتی ہے، لیکن ان کی زبان ازدر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اسی میں اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے اور انہیں یہ سمجھتے کہ ایسا انسان ایسے میں کیسے ہو سکتا۔ حقیقتاً انسان کو اس عظمت کو یکسر ناشنا تھے۔ انسان کیسے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کے مانند بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا تھا۔ اس کو برکت دی کہ اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں کو اور ہوا کے پرندوں کو اور کل جانور پر زمین پر چلتے ہیں اس کو اپنے اختیار میں کرو۔ لیکن انسان جس سے ڈرا اس کو اپنا خدا مان لیا، سانپ سے ڈرا سانپ کو خدا مان لیا، گائے سے ڈرا گائے کو خدا مان لیا، جس چیز سے ڈرا انسان اسی کو خدا مان لیا۔ حالانکہ وہ سب مر گئے، پہلے جانور سارے مر گئے، وہ ماننے والے مر گئے، آج بھی کہیں نہ کہیں ہے یہ۔ آئیے آگے چلتے دیکھتے ہیں کہ لیکن اب کوئی اور نبی رسول بن کر نہیں آئیں گے، پھر آج کے انسان کا کیا ہوگا؟ جی یہ سوچنے کا موقع، آج کے انسان میں کیا ہوگا؟ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں لیکن ایک ایسی ہستی جو پردہ غیبت میں ہے، پردہ غیب میں ہے، وہی قرب قیامت آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ اس کے لیے ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں، سورہ بقرہ دوسرا پارہ ہے اور دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر ہے 210۔ پہلے چند ہم ترجمے اس کے پیش کریں گے، پھر اس کے لفظی ترجمہ ہم آگے چلیں گے۔ اور هل ينظرون الا ان ياتم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادلوں کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے آ جائیں، اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف سے ہے؟ یہ ترجمہ ہم نے مولانا فتح محمد جالندھی صاحب کے صفحہ 40 سے لیا ہے۔ آئیے عرفان القرآن، منہج القرآن کے بانی پروفیسر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کے متعلق آپ لکھتے ہیں، کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے تو سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں؟ آپ جس کا بھی جتنے بھی تراجم پڑھیں گے تقریباً یہی ہے کہ وہ آسمان سے عذاب کی بات کر رہے ہیں، جبکہ کلام میں عذاب کا لفظ نہیں ہے کہیں، نہیں۔ پھر کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، حل کے معنی کیا؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ ینظرون وہ دیکھتے ہیں، حل ینظرون وہ کیا دیکھتے ہیں؟ الا صرف ظلال ذل کہتے سایہ کو، ان یاتی اللہ خدا کی یعنی رب تعالیٰ کی اللہ کی اس برکت کو، یعنی خدا کی برکت کو برکت دے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کب خدا کی برکت آئے؟ برکت ہے کیا چیز؟ یہ ایک الگ لفظ ہے اور خدا ہی کے سوا کوئی برکت نہیں دے سکتا، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ حل ینظرون الا ظلال من الغمام والملائکۃ۔ اچھا، ایاتی اللہ خدا ان کو برکت دے، فی میں کے معنی اندر، من الغمام بادلوں میں سے، والملائکۃ ملائکۃ اور ملائکوں یعنی فرشتوں، والقضیہ قضی کے اگر صرف معنی لیں گے اس کا معنی وہ مر گیا، قضا سے نکلا ہے، اور یہاں ہے قضی الامر یعنی وہی خاص حکم، وَإِلَى اللَّهِ خدا کی طرف بہتر جانتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے ہے، ترجع الامور واپسی تمام کام، امر کا جمع امور۔ تو اب سوال بتا آخر وہ کون ہے جن کو دیکھیں گے یا
کس کے منتظر ہیں جو بادلوں کے سائبان سے واپس آئیں گے؟ یہ سوچئے گا، مقام غور کیجئے گا کبھی آیت پر. زبردست یہ آیت ہے قرآن شریف کی، سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے اور اس کا آیت نمبر ہے 210. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بادلوں میں سے آئیں گے، عذاب نہیں آئے گا، اور ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے، اور وہ تمام امور وہ خدا کی جانب سے سر انجام دیں گے. اس میں عذاب کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں سیاق و سباق کا مطالعہ لازمی ہے. چونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے ہم یہ سوال آپ کی طرف لوٹا رہے ہیں کہ آپ اس آیت کو مطالعہ کیجئے کہ اتنا عرض کرتے چلیں کہ 207 سے لے کے 211 تک، ہم نے تو 210 کی آیت کی تلاوت کی ہے، آپ 207 سے لے کر 211 تک کی آیت کو جب اندازہ کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے کئی بزرگوں کے مترجم کے، تو آپ کو صاف واضح ہو جائے گا کہ وہ شخصیت واضح ہو جائے گی کون سی شخصیت کی طرف اشارہ ہے. دراصل یہی وجہ تھی کہ خدا نے انسان کو جو شے مرحمت فرمائی وہ انسان کی ان بے پناہ خوبیوں اور بے اندازہ کمالات کے مختصر قطعاً بے خبر ہے. انسان کو پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے. اسی لیے اس آیت میں کسی ہستی کی طرف اشارہ ہے جو قرب قیامت آنے والی ہے، اور وہ بادلوں میں سے آئیں گے، آسمان سے آئیں گے، بادلوں میں فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، زمین پر اختیار لے کر آئیں گے. جی یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے کون سی چیز. جی اب ہم چلیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کئی بار اشارہ بھی دے چکا ہوں. کون ہستی ہے جو آسمان پہ اس وقت زندہ ہے؟ اور معراج میں بھی تذکرہ ہے کہ چوتھے فلک میں ملاقات ہوئی ان سے، اور وہی آئیں گے قرب قیامت فرشتوں کے ساتھ بادلوں میں سے ہوتے ہوئے، اور جب آئیں گے تو پورے اختیار کے ساتھ آئیں گے. کس کس کا قتل ہوگا؟ دجال ہے، یاجوج ہے، ماجوج ہے، وغیرہ وغیرہ. اب کون ہستی ہے وہ؟ اب میں یہاں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو کیونکہ بارہا عرض کر چکا. آگے چلتے ہیں کہ انسان کو جو برکت بخشی گئی ہے اس سے امیر انحراف کرتا ہے. جب بھی فرمایا گیا ہے کہ خدا کے بادشاہ میں امیر کا دخل یا داخل ہونا ناممکن ہے، کیونکہ وہ خدا کے اس دی ہوئی دولت کو غلط استعمال کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. آئیے ایک اور قصص الانبیاء تالیف ہیں اس کے، علامہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل، جو مشہور ہے ابن کثیر کے نام سے. تو ابن کثیر کا جب بھی نام آئے گا یہ پورا نام ان کا ہے. متوفی ہے 774 ہجری. اپنی تصنیف کے صفحہ 80 پر سورہ ہود کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ کرتے یوں تحریر کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا عز و جل کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے یعنی نوح کو تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے. مزید کی تشریح لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح سے فرمایا کہ اپنی قوم کو ہر طرح دعوت و تبلیغ کی، دن میں، رات میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، اعلانیہ بھی، ترغیب اور ترہیب کے ذریعے. لیکن پھر بھی افسوس قوم کی بدبختی کی کہ کسی طرح رائے راست پر نہ آئی، اور یہ عظیم دعوت کارگر نہ ہوئی، بلکہ گمراہی، سرکشی اور عداوت میں بڑھتے اور دھنستے چلے گئے. بتوں کی پوجا پاٹ میں اڑے رہے. حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی پر اتر آئے. آپ اور اہل ایمان کو تان و تشنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا. مارنے اور جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دی. صرف دھمکیوں پر نہیں بلکہ عملی قدم بھی اٹھایا اور طرح طرح سے ستایا، اور کہنے لگے. اب ہم اسی واقعے کو ذوالفقار علی صاحب نے، علامہ ذوالفقار علی ساقی صاحب نے بھی اپنی تالیف قصص الانبیاء کے صفحہ 97 پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ تشریح کرتے ہوئے کچھ یوں تحریر کیا ہے کہ اپنی قوم کے سرداروں نے یہ کہا، یعنی نوح اسلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو بجائے اس کے کہ آپ کی قوم سربراور جو طبقہ تھا آپ کی دعوت کو سنجیدگی سے غور و فکر کرتا، اسے قبول کرتا، الٹا بگڑ گیا. گویا کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہہ کر ان کی سیادت کو چیلنج کر دیا، ان کی احساس نخوت کو ٹھیس لگا دی. انہوں نے فوراً نوح علیہ السلام پر الزام لگا دیا یہ بھٹک گیا ہے اور سیدھی راہ چھوڑ کر غلط راستے پر چل نکلا ہے. یعنی کسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی اس بات پر جواب دیا کہ دراصل گمراہ نہیں ہوں میں تو رسول ہوں، اپنے رب کا پیغام تو میں سناتا ہوں.
اور ضیاء القرآن جلد 3 صفحہ 292 میں ایک اسی تھوڑی سی تبدیلی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کے خلاف دوسرا ہتھیار استعمال کیا. وہ یہ کہ خود بڑا آدمی بننا چاہتا ہے اور ان اقتدار کی حوث ہے. اصلاح و ہدایت کی تحریک محض پھکنڈ ہے، پروپیگنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ممکن ہے وہ انبیاء اور دیگر مصلحین کی نیکی اور تقوی کو کے دل کے قائل ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب غریب باتیں ہیں جو آج تک ہم نے نہیں سنی، نہ ہمارے آباء و اجداد نے سے سنی ہم نے. یقیناً کسی جناتی اثر کا نتیجہ ہے، ورنہ جس کے ہوش اور حواس درست ہوں وہ کبھی ایسے بے بنیاد باتیں نہیں کرتا. ساتھ ہی اپنے عوام سے کہتے تھے کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آ جانا، کچھ دیر انتظار کرو، حقیقت حال خود دیتا. آئیے اب آخری سوال، اور ممکن ہی سوال کو میں پورا نہ کر سکوں کیونکہ دامن وقت گنجائش بہت کم ہے، تو ہم اگلی نشست میں اسے دوبارہ آپ کو جہاں ختم کریں گے تھوڑے سے ریفرنس کے ساتھ پھر چلیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا نوح علیہ السلام کو ان کی امت نے بہت اذیتیں دیں؟ اور یہ واقعہ ہم نے نقل کیا ہے قصص الانبیاء کے علامہ ذوالفقار ساقی کے صفحہ 99 اور 100 پر. اور یہ لکھتے ہیں علامہ علوسی نے ابن جرحی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت نوح کی قوم نے کہا، اے نوح، اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کریں تو ان محفلوں میں مجلسوں سے ان مفلسوں کو محفلوں سے نکال دیں. ان کو محفل میں مجلس میں جو مفلس، نادار، یتیم لوگ بیٹھا کرتے تھے، کمتر لوگ بیٹھا کرتے تھے، وہ کراہیت کرتے تھے. وہ تو آج بھی ہمارے یہاں ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو کیا ہے کہ نکال دیں انہیں، ورنہ ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارا اور غربا کا معاملہ یکساں ہو جائے. حضرت نوح کو جس قوم نے واسطہ پڑا تھا وہ حد درجہ بے حس اور احمق تھی، ہر دھرمی اور ضد کی انتہا فروکش تھی. آپ کے بلند اخلاص اور اخلاق کے باوجود آپ کو اذیتیں دیتی. اسی طرح 101 اور 100 صفحہ 2 پر بھی عبید بن عمر لیثی سے روایت ہے کہ حضرت نوح کی قوم آپ کو پکڑ لیتی اور آپ کا گلا دباتی حتیٰ کہ آپ مدہوش ہو جاتے، یعنی بے ہوش ہو جاتے. جب افاقہ ہوتا تو کہتے، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری قوم کو معاف فرما دیجئے، یہ میری شان نہیں سمجھتے. اور یہ سلسلہ تبلیغ ان کی طرف سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے ہوتا اور ظلم و زیادتی جاری رہی حتیٰ کہ نسل در نسل یہی کچھ ہوتا رہا. جو نسل پیدا ہوتی وہ پہلے والے سے زیادہ بد اور خبیث ہوتی تھی. وہ کہتے کہ یہ جو مجنون ہے یا ہمارے آباء و اجداد، وہ آپ کی پندونسا کی طرف بالکل دھیان نہیں دیتے تھے. ایک اور کتاب کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے جہان انبیاء. اس کے صفحہ 94 کے مطابق اور قصص الانبیاء کے ذوالفقار ساقی صاحب کے 102 میں لکھتے ہیں کہ کفار مارتے مارتے حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے، یعنی ٹوٹ جاتے تھے، آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، نمدے میں لپیٹ کر اور آپ کو گھر میں ڈال جاتے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس مار پیٹ کے بعد اب نوح زندہ نہ بچیں گے، اور قدرت ان کا علاج کر دیتی، آپ صبح تندرست ہو جاتے تھے. اور بدستور سابق لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگتے، اور ان کو پھر لوگوں نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا انہیں، اور اس قدر سنگ باری کی کہ آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ پتھروں میں چھپ گیا اور لوگ آپ کو مردہ سمجھ کر چلے گئے. مگر رات کو حضرت جبریل آئے، یعنی فرشتہ حضرت جبریل السلام آئے اور پتھر ہٹائے، آپ کو صحیح سالم اس میں سے نکال لے آئے. عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ در واقعہ ہے، اور ان تمام واقعہ کا قرآن شریف میں ہمیں اتنا اشارہ نہیں ملتا، لیکن ہم واقعہ آپ کی خدمت اس لیے پیش کریں تاکہ ساری نہیں تو مختصر جو باتیں ہیں وہ پیش کر کے ہم آگے کی طرف جائیں گے. اسی صفحہ 102 پر ابو القاسم علی بن حسن دمشقی جو شہرت یافتہ ہیں ابن عساکر، یعنی ان کی کتاب ہے ابن عساکر، اور یہ 1105 سے لے کر 1176 عیسوی کا زمانہ ان کا. یہ ششم ہجری میں جو ایک محدث تھے اور ایک تاریخ نگار بھی تھے. اپنی کتاب، ان کی بہت مشہور کتاب ہے ابن عساکر، اس کے جلد 62 اور صفحہ 284 میں حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا. بوڑھا لاٹھی ٹیک کر لگائے ہوئے تھا. اس نے کہا، میرے بیٹے، یعنی اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کہا، دیکھو اس بوڑھے کو دیکھو، یعنی نوح علیہ السلام، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بیٹے نے کہا، باپ مجھے ڈنڈا دو. وہ ڈنڈا لیا، حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے
جس سے آپ کا سر گہرا زخم ہو گیا، خون بہنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، مولا تو نے دیکھ لیا تیرے بندے میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک جملہ پھر ہم گفتگو تمام کریں گے کہ یہاں تک تو ہم نے چند قرآن کی شریف کی آیات اور روایات اور مختلف چیزیں تواریخ سے پیش کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے امت نے خوب مارا، یہاں یعنی جس کو جو جی میں آیا اس نے وہ کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ساری کتابیں ہم نے جہاں جہاں سے نقل کی، آپ خود بھی مطالعہ فرما چکے ہوں گے، آپ کے مطالعے میں ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 فرزند ارجمند ہیں، سم، حام، یافز، جو زندہ تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جمع بیٹے کے زندہ ہوتے ہوئے کوئی بوڑھا کوئی آ کر کے اس کے باپ پہ حملہ کر جائے؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ اب ہم یہاں کو اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں عزیزان محترم، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ آپ یا آپ کے احباب اسکرین پر دیے ہوئے نمبر، اسکائپ، جو بھی آپ کو سہولت ہو، آپ اپنے قیمتی آرا سے آراہ کیجیے گا۔ آئندہ نشست پھر ملاقات ہوگی، اس وقت اجازت، خدا حافظ ناصر۔